बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हुज़रात, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। चंद लम्हात के लिए, इसलिए कि अब समय दूसरा हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह क्यों न हो, फहरिस्त लंबी हो जाती है और वो भी होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाना सुन्नत है और सुनना भी सुन्नत है। जैसे आप बखूबी जानते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी नात शरीफ सुनना होता तो आप मस्जिद नबवी के मेंबर को छोड़कर फर्शे जमीन पर बैठ जाते, यानी चटाई पर बैठ जाते और उन्हीं सहाबियों में से एक सहाबी का नाम लेते जिनका नाम हज़रत हस्सान बिन साबित बताया जाता है। यह हज़रत हस्सान बिन साबित का नाम जब मेरे आका लेकर खड़ा करते तो वो मेंबरे रसूल पर उनको खड़ा करते, मेंबरे रसूल पर खड़ा करते और कहते कि हस्सान नात शरीफ। इससे साबित ये हो जाता है प्यारे कि ये स्टेज पर उलमा अपनी नातो तकरीर जो आपको सुनाते हैं, तो नात जो सुनाते हैं ये प्यारे सहाबी की सुन्नत अदा करते हैं और आप जो बैठकर सुनते हैं आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करते हैं। तो ये महफिल पाक शादी की तकरीब में रखा गया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आफत समाइया अख्तियारिया से महफूज फरमाए और इस शादी को पाए तकमील तक पहुँचाए और अपनी जवारे रहमत का चादर साया फगन अता फरमाए। तो हुज़रात, आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले हम और आप गुंबद खुसरा के मकी साहिबे लौलाद मालिक बहरोबर मालिक खुशकुतर आमना के लाल अब्दुल्ला के नूरे नजर हम गरीबों के गमगुसार मालिक नाइबे परवरदिगार मालिक इंसुजान मालिक हौसे कौसर मालिक जन्नत हसनैन के नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की डाली पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, 15 से 20 मिनट का समय रह गया है। आधा घंटे का समय हाजी साहब ने दिया था, इनकी भी बात रखी जाएगी, वरना तो चाहिए तो ये था कि सिर्फ 2-4-10 मिनट बोल करके सलातो सलाम हो जाना चाहिए था, क्योंकि सब थके हारे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये पीछे जो रात जा चुकी है मैं अपनी आंखों को वाह भी नहीं किया, पूरी रात जागता रहा, कहीं ये रखना है, कहीं ये लिखना है, कहीं क्या लिखना है। फिर सुबह जो है उठने के बाद लखनऊ से सफर करके फिर आपके यहाँ आया, वो भी मुकम्मल नहीं हुआ, उनको छोड़ दिया उन दोनों को। तो एक साहब बहुत ही खास हैं, वो भी बेचारे आज ही के दिन उनको भी निकलना था। देखिए कैसे, अगर अभी भी वो मौजूद हैं, अभी गए नहीं हैं, निकल चुके हैं, घर से निकल चुके हैं, लेकिन उनके बच्चों का बिजनेस या मकान उनका लखनऊ में है, वहाँ एक रात आज की रात टिकेंगे, कल का दिन वो रुकेंगे। कल की रात में वो निकलेंगे, सुबह 29 तारीख को 7:00 में उनकी फ्लाइट। तो बहरकैफ
آپ بھی تھکے ہارے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد درمیان میں آیت قرآنی پڑھا، ان اللہ یحب المحسنین، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ محسنین سے محبت فرماتا ہے۔ محسنین یہ حسن کی جمع ہے، یہ حسن کی جمع ہے۔ محسنین کے معنی نکالنا چاہو تو بہت سارے نکلیں گے۔ محسنین میں عابد بھی آ گئے، محسنین میں زاہد بھی آ گئے، محسنین میں مجاہد بھی آ گئے، محسنین میں جہاد کرنے والے بھی آ گئے، محسنین میں تقوی و طہارت کے پابند بھی آ گئے، محسنین میں قرآن کے پڑھنے والے قاری بھی آ گئے، محسنین میں نماز کے 5 وقت پابندی سے پڑھنے والے بھی آ گئے۔ یوں کہہ لیجیے کہ اچھوں کا نام ہی رب تعالیٰ نے دیا۔ جتنے اچھائیاں لوگوں کے اندر خوبیاں پائی جائیں اس آیت سے نکال لیا جائے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ اچھوں سے محبت کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ شادی کے تعلق سے بیان کرنا تو مقصود تو ہی ہے، لیکن ہم شادی کے تعلق سے تھوڑی سی بات بتائیں گے، اس کے بعد جو آیت بینہ پڑھا ہے ہم نے آپ کے سامنے، اس کے تعلق سے ہم پیران پیر روشن ضمیر ولیوں کے تاجدار غوث اعظم کی بات کریں گے، اس لیے کہ ان سے ہمیں جو چیز ملی ہے وہ سب سے نکھرا ہوا چیز ہے۔ سرتاج ولایت غوث اعظم کو کہا جاتا ہے، تاجدار ولایت غوث اعظم کو کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ غوث اعظم آج پوری روئے زمین پر سب سے بڑے ولیوں میں مانے جاتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ جو مجھے اپنا پیر نہ مانے یا میری ولایت کا تاج اپنے سر پر نہ رکھے وہ زمانے میں ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے ایک شعر آپ کا ہے، ختم قادریہ میں پڑھا جاتا ہے، قدمی علی رقبتی کل ولی اللہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا قدم ہر اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ جس دن یہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے غوث اعظم نے اس بات کا اعلان کیا تھا، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک جتنے ولی ہو چکے تھے یا جتنے ولی اس زمانے میں تھے یا جتنے ولی اس کے بعد ہونے والے تھے، پورے کے پورے اس الفاظ کو سننے کے بعد اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور جھکانے کے بعد یہی ایک سزا دیا کہ اے غوث اعظم، آپ کی گردن میرے قدم پر ہے، لیکن فاران کی چوٹی کے سائے میں معین الدین حسن سنجری خواجہ غریب نواز سنجر کے سرزمین پر کسی غیر تنہائی کے مقام پر پہاڑ کی خو میں چھلے میں بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ کے کان میں آواز گونجی ہے کہ غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ میرا قدم ہر اولیاء کے گردن پر ہے، تو غوث اعظم کی اس آواز کے جواب میں معین الدین شہنشاہ ہندوستان عطا رسول خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور اضافہ کر دیا کہ اے شہنشاہ مقدار، اے ولیوں کے تاجدار، اے پیرانے پیران، فرما رہے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ نہیں، معین الدین کہہ رہا ہے کہ بلکہ آپ کا قدم ہی نہیں بلکہ میرے خلیفہ میرے غوث اعظم، آپ کا قدم صرف گردن اولیاء پر نہیں بلکہ معین الدین کے ہاتھ کی پتلیوں پر بھی ہے اور معین الدین کے سر پر بھی ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ
خواجہ غریب نواز ہم سب کے راجا ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. یہ غوث اعظم کی شان ہے، لیکن اس شان کی خوبی ابتدا سے کیا تھی؟ ماں کا تقوی کیا تھا، باپ کا تقوی کیا تھا، بخوبی کبھی نیٹ کے ذریعے آپ سنتے ہیں، کبھی علماء کی زبان سے سنتے ہیں. غوث اعظم ابھی پیدا نہیں ہوئے، ماں کے شکم میں. بڑے پیر اپنے ماں کے شکم میں تولد پا رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں. والدہ محترمہ نکلی اپنے بابا عبداللہ سرمئی کے باغیچے میں تفریح کرنے کے لیے، گھومنے کی نیت سے گئی. اس لیے کہ جب آپ نکلتی تھیں تو اعلان کر دیا جاتا تھا کہ اے لوگوں باغیچے کو خالی کر دو، اس لیے کہ عبداللہ سرمئی کی صاحبزادی آ رہی. تقوی ایسا تھا کہ بچپنے سے لے کر کے جب تک آپ شادی شدہ نہیں تھی، آپ کے چہرے کو کسی نے دیکھا نہیں تھا. آپ کے چہرے کو کسی نے دیکھا نہیں تھا. اور جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ سے نکاح ہوا، اتنی مشقت سے ہوا یہ بھی پتا ہو. 12 سال تک حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کون ہے؟ غوث اعظم کے والد محترم. یہ 12 سال تک باغبانی کیا ہے. کس بنیاد پر؟ ایک سیب جو پک کر کے خود بخود پانی میں ٹپک پڑا تھا، اور وہ پانی کی طاقت سے بہتے ہوئے کنارے کنارے بہتے چلا گیا. آپ جو ہے وضو بنا رہے تھے، اور وضو بنانے کے بعد وہ آپ کے سامنے آن پڑا. آپ نے اٹھا کر کے اسے کھا لیا. اس سیب کو، جو کہ حق تو یہ تھا کہ گرا ہوا خود بخود، کسی نے توڑ کر کے گرایا نہیں ہے، خود بخود گرا ہے. لیکن نفس کہہ رہا ہے کھا لیا. اور جو تقوی دل میں بھرا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ صالح جنگی دوست، کیا تم نے تو سیب کھا لیا، لیکن جس کا سیب ہے اس سے اجازت لیا؟ جس کا سیب تم نے کھایا ہے اس سے اجازت لیا؟ یہ تقوی تھا جو دل کہہ رہا تھا کہ اجازت لیا، اور بھوک لگی تھی کھا لیا. یہ نفس نے کیا. اب نفس اور تقوی میں جب تکرار ہونے لگی، بحث و مباحثہ ہونے لگا، تو نفس نے تقوی پر غالب نہ ہوا، بلکہ تقوی کو نفس پر غالب کر دیا. اور موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ پانی کے سطح کے کنارے کنارے چلتے گئے، کافی دور نکل گئے. جنگلوں صحرات کو پار کرتے ہوئے جب اس بات کے قریب پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ
ٹیٹ ہو کر کے مت کھڑے ہو جاؤ یا دائیں بائیں کھڑے ہو جاؤ، لیکن پیارے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگیدو رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملاقات جب حضرت عبداللہ سومئی سے ہوتا ہے، اب دیکھو پیارے ولی وہ بھی ہے، ولی یہ بھی ہے۔ اب دیکھو موسیٰ صالح جنگیدو رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ حضور یہ بات آپ کا ہے، اس بات کے پیڑ کے مالک آپ ہے، یہ سارے پھلوں کے مالک آپ ہے، یہ ساری کی ساری زمین آپ کی ہے، لیکن حضور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، ایک خطا ہو گئی ہے، ایک گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا حضور بتاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ جب آپ میری بات سنیں گے اور مجھے معاف فرمائیں گے۔ کہا بیٹا بتاؤ تو کیا بات ہے؟ کہا حضور میں نے آپ کے بغیر اجازت آپ کا اس باغیچے کے ایک پیڑ کا پھل میں نے کھا لیا ہے، اللہ کی قسم جب سے میں نے کھایا ہے میری تقوی میں اتنا لذت نہیں ہے، میری عبادت میں اتنا مزہ نہیں مل رہا ہے، حضور مجھے معاف کر دے۔ اب دیکھو پیارے ادھر تو یہ کہنا تھا کہ مجھے معاف کر دو، لیکن وہ بھی ایک اللہ کے ولی تھے، آنکھوں کو بند کیا، عرش اللہ کا ملاحظہ فرمایا، لوح محفوظ کا ملاحظہ فرمایا، اور فرمانے کے بعد کچھ دیر کے بعد آنکھوں کو کھول کر کے کہتے ہیں بیٹا تم نے سیب کھایا ہے بغیر اجازت، ایسے معافی نہیں ملیں گی، تمہیں اس باغ کی باغبانی کرنی پڑے گی۔ حضور مجھے منظور ہے، 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال جو بھی آپ کی طرف سے اجازت ہوگا میں آپ کی بات کو مان کر کے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کھائے ہوئے سیب کو معاف کریں گے۔ کہا ہاں بیٹا معاف کر دیں گے، لیکن پیارے میں آپ کو بتاؤں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگیدو رحمت اللہ تعالی علیہ جس دن سے باغ کی باغبانی کرنا شروع کیا، گوڑائی سینچائی کھاد پان کرنا شروع کیا ہے، الحمدللہ اس سال سے اتنا زیادہ پھل ہونے لگا کہ اور سالوں سے زیادہ پھل ہونے لگا، پیڑوں میں اور زیادہ پھل ہونے لگا، اور جب دن متعین جو رکھا گیا تھا وہ دن پورا ہوا تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگیدو پھر حاضر ہونے کے بعد کہا حضور پورے سمے ہم نے آپ کے سامنے جو آپ نے رکھا تھا میرے سامنے میں نے پورا دن کر لیا، 12 سال کسی میں 8 سال، کئی روایتیں ہیں۔ کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا بیٹا ایسے معاف نہیں کریں گے، ایک شرط میری اور ماننی پڑے گی۔ کچھ دیر خاموش نے کہا حضور فرمائیے کیا شرط ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے معافی چاہیے۔ اس معافی کا تعلق کیسے؟ اس لیے کہ تقوی تھا وہ، نفس نہیں۔ اور ہمارا اور آپ کو کیا ہوتا ہے کہ کسی کے سامان ٹھیلے پہ لینے جاتے ہیں تو پہلے 2-4 اٹھا کے کھا لیتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے مال میں ہم نے خیانت کیا ہے، اس کا مال کھایا، اپنا مال نہیں۔ آپ کا حق وہ ہوتا ہے کہ جو آپ اس سے خریدیں گے وہ آپ کو وزن کر کے دے دیا، قیمت آپ نے اس کو دے دیا، اس میں سے آپ کھائیے، وہ آپ کا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کی قیمت ادا کی۔ اب دیکھیے 12 سال کے بعد جب حاصل ہوئے ہیں تو حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر ایک شرط رکھتے ہیں۔ کہا بیٹا میری ایک شرط ہے، اگر اسے منظور کر لو گے تو تمہیں معاف کر دیں گے۔ کہا حضور مجھے منظور ہے۔ کہا بیٹا سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ کہا حضور ہم نے تو ایک سیب کھایا ہے، اگر اس ایک سیب کے لیے اس عبداللہ و حضرت موسیٰ صالح جنگی کی روح بھی یہاں تک سے انسلی سے پرواز کر جائے، اس وقت تک یہ اپنے قدم کو نہیں ہلا سکتا جب تک کہ آپ کی زبان سے معافی کی آواز نہ سن لے گا۔ حضور میں نے سوچ لیا ہے، آپ اپنی شرط رکھیں۔ کہا بیٹا سوچ کر کے بتانا۔ کہا حضور کچھ بھی ہو مجھے سیب کی معافی چاہیے، مجھے سیب کی معافی چاہیے۔ کہا بیٹا سوچ لیا؟ ہاں سوچ لیا۔ حضور آپ اپنی بات رکھیں۔
کہا میری ایک لڑکی ہے اس سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، میری ایک بیٹی ہے اس سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، لیکن نکاح کرنے سے پہلے کچھ عیب بھی ہیں، عیب ہیں جو حقیقتاً نہیں ہے، زبان پہ عیب تھا، حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک ولی کا دل بھی تو ٹوٹتا ہے، ایک ولی کی حقیقت جاننا چاہتا ہے، ایک انسان کو پہچاننے سے پہلے اسے پرکھتا ہے کہ یہ ہمارے بیچ رہنے کے لائق ہے کہ نہیں، یہ ہمارے قابل ہے کہ نہیں، یہ ہماری بات پر تسلیم کرنے والا ہے کہ نہیں، ہماری بات پر سہمت ہوتا ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سوا سیر ہو اور جسے کہا جا رہا ہے وہ سوا سیر ہو، یہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو ایک ولی کا دل ٹوٹ رہا ہے، کہہ رہا بیٹا میری شرط پوری کرنے کے لیے سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ کہا حضور میں نے سوچ لیا، کہا اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ کہا نکاح کرنے سے پہلے ایک بات اور سن لے، اس کے پاس کچھ عیب ہے۔ کہا حضور کیا ہے؟ کہا سب سے پہلے کہ وہ آنکھ کی اندھی ہے، سب سے پہلے کہ وہ دونوں آنکھ سے اندھی ہے۔ کہا حضور دوسری بات؟ کہا وہ دونوں ہاتھ سے گنجی بھی ہے۔ کہا تیسری بات؟ کہا وہ دونوں پیر سے لنگڑی بھی ہے۔ اللہ، آج کا انسان ہوتا تو بے جھجک، چاہے باپ بیٹھا ہوتا کہ ماں بیٹھی ہوتی کہ گھر کا کوئی بھی فرد بیٹھا ہوتا، کچھ کہنے کی گھر والوں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ خود بخود فیصلہ دے دیتا کہ مجھے کرنا ہی نہیں ہے نا۔ اس لیے کہ ماحول آج کا بہت خراب، بہت ہی برا کہہ لیجیے کہ چل رہا ہے، کہ جو ہمارے بچے ہمارے خود قبضے میں نہیں ہیں، خود اختیار میں نہیں ہیں، لیکن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان تین عیوب کو سننے کے بعد کچھ ہی دیر کچھ لمحے خاموش رہے، اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد آپ نے سر جھکا کر کے ہاتھوں کو باندھ کر کے کہا حضور آپ کے یہ تین شرطیں بھی مجھے منظور ہیں، آپ کی یہ تین شرطیں بھی، آپ کی یہ تین شرطیں بھی مجھے منظور ہے۔ اب نکاح کا دن رکھا گیا، نکاح ہو گیا۔ اب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ وہ جو باغبانی کر رہے تھے، یا جس گھر میں کبھی اپنے قدم کو نہیں رکھا تھا، پہلی رات ہے جب آپ نے قدم رکھا اور اپنے اس حجرے کی جانب بڑھے جس میں آپ کی شریک زندگی بیٹھی تھی، آپ کی بیوی بیٹھی تھی، آپ جو ہی اپنے قدم کو بسم اللہ پڑھ کر کے بڑھایا، اس سے پہلے کے اندر سے آواز آئی السلام علیکم اے میرے سرتاج۔ آپ بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھنا ہی چاہتے تھے کہ اندر سے جواب آیا السلام علیکم میرے سرتاج، میرے شوہر نامدار، میری زندگی، میری بندگی، میرے سب کچھ آپ ہی ہو۔ یہ معاملہ دیکھ کر کے جب دیکھا کہ آپ نے یہ نہ تو لنگڑی ہے، نہ تو لنگی ہے، نہ تو آنکھ کی اندھی ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ جیسے کہ چودھویں رات کے چاند میں آسمان میں چاند چمکتا ہے، اس کی چاندنی سے زمین پر ہم کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے حسین و جمیل چہرے والی لڑکی کو دیکھ
دوسری یہ کہ ہاتھ کی لنگی ہے، تیسری یہ کہ پیر کی لنگڑی ہے، لیکن وہ بابا اندھی ہے، نہ ہاتھ کی لنگی ہے نہ پیر کی لنگڑی ہے، بلکہ خود بخود چل کے آئی ہے، سلام کی ہے، اور اس کے ہاتھ بھی درست ہے، اس کی آنکھیں بھی درست ہے، اس کے چہرے بھی تو حسین و جمیل ہے۔ کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا میں نے اپنی بیٹی کی پرورش شریعت مطہرہ کے دائرے میں کیا، کتاب و سنت کے دائرے میں اس کی پرورش ہوئی ہے۔ میں نے اسے آنکھ کی اندھی بتایا، صحیح ہے، حقیقت میں اس کے پاس آنکھ ہے، لیکن میں نے اندھی بتایا، یہ بھی صحیح ہے۔ کہا حضور کیسے؟ کہا بیٹا جس دن سے میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اب تک، یعنی جوانی کی دہلیز تک اور نکاح تک، کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں، کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے۔ اب بتائیے غلط کہا تھا انہوں نے؟ کیا کتاب و سنت کے غلط اطوار سے اس کی پرورش ہوئی؟ نہیں، کہا بیٹا میری بیٹی نے ان دونوں آنکھوں سے یا تو قرآن پڑھا ہے یا تو حدیث مصطفیٰ پڑھا ہے۔ تیسری چیز اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر مرد کو آج تک دیکھا نہیں ہے۔ کہا دوسری بات آپ نے اسے ہاتھ کا لونجا بتایا، کہا یہ بھی صحیح ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا بیٹا آج تک میری بیٹی نے میری کمائی کی دولت غریبوں میں تقسیم کیا ہے، غریبوں میں بانٹا ہے، اور اس ہاتھ سے قرآن و سنت کے علاوہ کبھی غلط کام کیا ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ کبھی کسی غلط چیز کی جانب اس کے ہاتھ بڑھے ہی نہیں ہے۔ ذرا ذہن کو قریب کرنا ہے، آج کتنی اونچی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ پورے 18 سال 20 سال 22 سال کی ہو گئی لیکن کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں۔ کیا ان کی زندگی پڑی نہیں، بڑھی نہیں، کہ ختم نہیں ہوئی؟ کسی غلط چیز کو اپنے ہاتھوں میں لگنے نہیں دیا، لوگوں میں خیرات کیا تو باپ کی کمائی کو جائز طریقے سے، کتاب و سنت کے طریقے سے۔ اور کہا بیٹا تیسری بات میں نے یہ بھی آپ کو صحیح بتایا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا بیٹا میری بیٹی جب تک بچی تھی تب تک تو وہ میرے آنگنوں میں گھروں میں کھیلتی رہی، آجو باجو میں کھیلتی رہی، لیکن جیسے جیسے اس کے اندر سمجھداری بڑھتی رہی، جوانی کی دہلیز کو چومتی رہی، جوانے میں آ گئی، سمجھ آ گیا اس کے اندر کہ ہمارا دھرم، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں کس چیز کی اجازت دیتا ہے، کس جانب چلنے کی اجازت دے رہا ہے اور کس جانب رکنے کی اجازت دے رہا ہے۔ آج تک میری بیٹی نے اپنے قدم کو کسی غیر جانب اٹھا کر کے، یعنی اپنے گھر کی دہلیز کو داغا نہیں ہے، اور داغنے کے علاوہ میری بیٹی نے صرف اگر قدم کو اٹھایا ہے تو مصلی پر کھڑی ہو کر نماز پڑھی ہے، اور اپنے گھر کے آنگن میں ٹہل کر کے اللہ و رسول کے نام پر کلمہ و درود کی تسبیح کو بیان کیا ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ اپنایا۔ اور ہمارے اور آپ کے کیا حال ہے؟ خود ہم فیصلہ کر نہیں سکتے واقعہ۔
کہ جب بیٹی کا یہ تقویٰ ہو تو بیٹی کو جس نے پالا ہے اس کے تقوی کے عالم کیا ہوں گے، اور جس بیٹی کے یہ تقوی ہے اور جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے اس کے تقوی کا عالم کیا ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے سیب کھایا تھا نا، لیکن قسمت نے کہاں جا کر کے کھڑا کیا، ایک اللہ کی ولی کی بارگاہ، اور پھر نکاح کس سے ہوا، ایک ولی کی صاحبزادی سے جو کہ وہ بھی ولیہ، اور جب ولی اور ولیہ سے نکاح ہو رہا ہے تو جو ان سے شاخیں نکلیں گی تو وہ کیا پیدا ہوں گی، وہ بھی تو ولی ہی پیدا ہوں گے۔ تو غوث اعظم، اب آئیے جو میں نے آپ سے کہا تھا، غوث اعظم ماں کے پیٹ میں پل رہے ہیں، لیکن آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میں اپنے انگور کے باغیچے میں گئی اور جانے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا انگور کا گوچھا ہے جو پک کر کے پیلا ہو چکا ہے، پک کر کے اچھا اور خوبصورت دکھ رہا ہے۔ آپ نے اسے ہاتھ بڑھا کر کے اسے توڑنا چاہا کہ میں اسے توڑ کر کے گھر لے جاؤں اور اسے صاف و شفاف کر کے اسے کھانے کی آپ کی حاجت ہوئی، لیکن پیارے غوث اعظم فرماتے ہیں اس وقت ماں کے پیٹ میں پل رہے ہیں، جو ہی ماں نے ہاتھ کو بڑھایا گوچھے کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ ماں کے پیٹ میں درد ہوا، آپ کی ماں پیٹ کو پکڑ کر کے بیٹھ گئی، گھر واپس چلی گئی۔ اب وہ زمانہ دیکھیے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں لیکن پیارے ماں کی حفاظت کر رہے ہیں، پیدا نہیں ہوئے ہیں ماں کی نگرانی کر رہے ہیں، پیدا نہیں ہوئے ہیں ماں کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دے رہے ہیں۔ لیکن جب وہی غوث اعظم پیدا ہو جاتے ہیں، آپ 2-3 سال یا 4 سال کے تھے، آپ آئے اور آنے کے بعد پیارے جس جگہ جاتے وہاں سے یہی آواز آتا کہ اے عبد القادر، تمہیں بچوں میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، اے عبد القادر تمہیں ادھر ادھر ٹہلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، اے عبد القادر تمہیں فالتو سمے گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر لگتا ہے کہ عبد القادر ننھی سی عمر میں ہے لیکن آوازیں برابر سن رہے ہیں کہ اے عبد القادر تم ایک اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، ایک اللہ کے محبوب ولی ہو، ایک اللہ کے پیارے بندے ہو، تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا۔ جب یہ آواز کان میں بہت سارے گزرنے لگتے تو آپ ان بچوں سے اٹھتے اور چپ چاپ دوڑتے ہوئے ماں کے سامنے آ جاتے اور ماں کے آنچل کے تلے چھپ جاتے اور فرماتے ماں میں جب باہر کھیلنے جاتا ہوں تو باہر سے آواز میرے کان میں گونجتی ہے کہ اے عبد القادر تمہیں بچوں میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہیں فالتو سمے گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہیں ایک اللہ کا برگزیدہ ولی ہو، اس لیے کہ تمہاری ذات وہ ایسی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پیدائش سے پہلے بھی تمہاری کرامتوں کا ظہور دکھا دیا ہے۔ آپ ماں کے آنچل میں چھپ کر کے یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ اتفاق کی آپ کی والدہ آنچل میں چھپے ہوئے سر کو کھولتی ہیں اور بڑے پیار سے اسے بوسہ لیتی ہیں۔ کہا بیٹا یہ کیا کہہ رہا؟ کہا ہاں ماں میرے کان میں یہی آواز آتی ہے کہ عبد القادر تجھے دنیا دار کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تجھے دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور وہی اسنے میں جب آپ کی ماں نے آپ کو ممتا کی لہجے میں سمجھایا بجھایا انہیں پلٹایا اور اسی کے درمیان آپ فرماتے ہیں کہ ماں میرا ایک احسان ہے تم پر۔ اللہ ماں کے بارے میں، ماں کی شایان شان کو اللہ اوپر۔ ہم جنت کو ڈھونڈتے ہیں جلسوں میں، جنت کو ڈھونڈتے ہیں والی کی آستانے پر، جنت کو پوری دنیا میں ڈھونڈتے ہیں۔ ارے نادان، جنت نہ ہمیں جلسے میں ملے گا، نہ ہمیں کسی ولی میں ملے گا، نہ ہمیں کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کی چوکھٹ میں ملے گا۔ ارے جنت تو رب کے قدرت سے وہ ہمارے پاس
नाम लिख दी जाएगी, जन्नत तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। हम जन्नत ढूंढते हैं और माँ को तकलीफ देते हैं। तो बात पूरी ये करना है। गौसे आजम ने कहा माँ तुझ पर एहसान है। कहा बेटा कैसे? कहा माँ ये तुम्हें याद है कि जब मैं तुम्हारे पेट में था तुम अंगूर के बागीचे में गई थी? कहा क्या तुमने एक पके हुए गुच्छे को देख करके अपने हाथ में बढ़ाया था कि नहीं कि तोड़ लिया? कहा उसी दौरान तेरे पेट में दर्द हुआ और तू बैठ गई? हाँ बेटा बैठ गई। वापस चली आई? हाँ चली आई। अंगूर को तोड़ी? नहीं तोड़ी। अब देखिए माँ के पेट में है, सारी बातें खुले आईने की तरफ बता रहे हैं। कहा बेटा उसके बाद? कहा माँ जिस वक्त मैं तेरे पेट में पल रहा था तुझे अंगूर खाना था, अंगूर तोड़ना था। तेरी नजर तो अंगूर के खूबसूरत गुच्छे को देख रहा था। खूबसूरत पके हुए गुच्छे पर तेरी नजर थी कि इसे तोड़ लूंगी तो खाऊंगी, इससे अपनी दिल की तस्कीन खा करके मिटा लूंगी। लेकिन माँ तेरी नजर अंगूर के उस पके हुए गुच्छे पर था, लेकिन ये नन्हा अब्दुल कादिर जो उस वक्त तेरे पेट में पल रहा था, जिसकी कोई औकात नहीं थी, जिसकी कोई जिंदगी नहीं थी, लेकिन खुदा की कुदरत से मैं उस वक्त भी तेरे इस हकीकत को देख रहा था कि मैं तेरी हिफाजत के लिए अब क्या करता हूं कि जिस गुच्छे को तू तोड़ रही थी उस गुच्छे पर काला बिच्छू बैठा है। जिस अंगूर के गुच्छे को तू तोड़ना चाहती है उस पर काला बिच्छू बैठा है और वो डंक खड़ा किए हुए है। जो ही तेरा हाथ पहुंचेगा वो डंक मार देगा, और जब वो तुझे डंक मार देगा तो मैं भी तो तेरे पेट में पड़ रहा हूँ, मुझे भी नुकसान हो सकता है। मुझे भी तो नुकसान हो सकता है। माँ उस वक्त जब तेरे पेट में दर्द हुआ था वो कोई कह नहीं था वो तेरा बेटा अब्दुल कादिर था, कोई रास्ता न दिखा। हमने अपने मुक्के से तेरे पेट में जब धक्का मारा तो उस तकलीफ से तू बैठ गई और बिच्छू भी नहीं काटा, बिच्छू भी नहीं काटा। तो ये थे मादरजाद वली गौसुल आज़म दस्तगीर बड़े पीर हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, बेशक अल्लाह मोहसिनीन से मोहब्बत फरमाता है। हुज़रात आप हुज़रात अपने गिरेबान में अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, मेरा यही एक सदा है। नहीं तो उसके बाद तो हटकंडे बहुत हैं प्यारे, या तो फिर रात को हमको सब बेदारी ही क्यों ना करना पड़े। हम बहुत वजीद हैं कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो या तो हम सुधारने में कामयाब हो जाएंगे या तो आप सुधरने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन नमाज पढ़िए, मेरा यही सवाल है, नमाज पढ़िए। आप बच्चों इधर उधर बैठने से, मोबाइल चलाने से ये आपकी जिंदगी नहीं है। आप उसी मोबाइल के जरिए बर्बाद किए जा रहे हो। ये अमेरिका और ईसाइयों नसरानियों का ये टेक्नोलॉजी है कि जो हमारे हाथ में मोबाइल दे करके सारी चीजें, आज हम उसमें मस्त हैं। न बाप को पहचानते हैं, न भाई को पहचानते हैं, न माँ को पहचानते हैं, न बहन को पहचानते हैं, न इमाम मस्जिद में रहने वाले उसका कोई अदब तहजीब है, न तुम्हारे गांव के ये हुफ़ाज़ किराम रास्ते से आ रहे जा रहे खिल्ली तुम मचा रहे हो। प्यारे ये अदब तहजीब नहीं है, इसीलिए तुमको बर्बाद किया जा रहा है। इसमें सुधरने की कोशिश करो। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।